बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं CNN उर्दू। मैं हूं आपका होस्ट आबिद चौधरी। आज हमारे मेहमान हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर्कल कामों की गुजरावाला मोहम्मद आमिर मलक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बिल्कुल खैरियत। मलक साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। और कुछ सवाल हैं, कुछ आपकी जॉब से रिलेटेड और आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो है ना, कुछ इस तरह के सवाल करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ पूरा जो है ना उसके हवाले से कुछ ऐसे सवाल भी होंगे, हो सकता है जो आपको तलख भी लगे, तो उसके लिए आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा मलक साहब, आपका आबाई इलाका और ख़ानदानी पस मंज़र और इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और आप तशरीफ़ लाए। असल में मेरा ताल्लुक़ अवान बरदरी से है और गुजरात से है, और मेरी इब्तदाई तालीम भी गुजरात से है। मैंने गुजरात से ग्रेजुएशन की और उसके बाद मैंने मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में किया, और उसके बाद मैंने LLB का इम्तहान दिया, और फिर उसके साथ ही मेरी सिलेक्शन थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन पुलिस में हो गई। और फिर उसके बाद पुलिस की जॉब और हम यही सूरत हाल। महकमा पुलिस में मुलाजमत की वजह और कहाँ कहाँ तैनात रहे? महकमा पुलिस में मुलाजमत की कोई ऐसी ख़ास वजह नहीं है। एक तो हमारा जो एरिया गुजरात का है वो हमेशा आपको पता है कि फ़ौज और पुलिस की सर्विस के हवाले से एक बड़ा मशहूर ज़िला है। गुजरात ज़िले को ये एज़ाज़ हासिल है कि उसमें 3 निशान हैदर हैं, और एक जो ट्राइब्स वहाँ पे बसते हैं वो भी वॉरियर ट्राइब्स हैं। तो इस हवाले से हमेशा यूनिफॉर्म से मोहब्बत वहाँ के लोगों के खून में है। उसी हवाले से ज़ाहिर है फ़ौज और जो यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं उनको ज्वाइन करने का शौक़ वहाँ पे हर इंसान को है, और उसकी कोशिश होती है। तो ये जब मैं मास्टर्स मैंने मुकम्मल किया तो उसके फ़ौरन बाद ऐड आई पब्लिक सर्विस कमीशन की, और अप्लाई किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस पहले ही मुकाबले के इम्तहान में अल्लाह ने फ़ज़ल किया और मेरी सिलेक्शन हो गई। और उसके बाद हम ट्रेनिंग पे चले गए। फिर जो इस महकमे को ज्वाइन किया, इसमें काम किया, फिर उसमें शौक़ बढ़ता रहा, उसमें फिर और बढ़ने का और काम करने का शौक़ रहा। पोस्टिंग्स के हवाले से मेरी इब्तदाई पोस्टिंग्स जो हैं वो लॉ की कंप्लीशन के लिए मैंने जो ही मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो मैं मोटरवे पुलिस में चला गया। 2 साल मैं मोटरवे पुलिस में इब्तदाई तौर पे रहा। और ये जो इनागुरेशन हुई 1997-98 में मोटरवे की, उसमें इब्तदाई जो लोग मोटरवे पुलिस में थे उनमें से मैं भी था। फिर वो 2 साल वहाँ सर्व करके और अपने लॉ के जो मराहल हैं वो पूरे करके मैं वापस डिस्ट्रिक्ट बतौर ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर कोई ऐसा पेचीदा केस जो आपने हल किया हो? हाँ, देखें 23 साल की सर्विस में अब करीब मैं 97 में मैंने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, और फिर इब्तदाई मोटरवे की सर्विस के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट में रहा, और करीब 25 के करीब पुलिस स्टेशंस में बतौर SHO रहा। और उसमें वो बड़े तमाम पुलिस स्टेशंस गुजरात के और मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और गुजरांवाला के। तो यकीनन बहुत से केसेस हैं, लेकिन जो टारगेट्स हमें दिए जाते हैं हमारे हायर अफसरान की तरफ से, और उनमें से कुछ टारगेट्स ऐसे होते हैं जो बड़े जिनमें बहुत से डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक यार मोहम्मद उर्फियारी हमारा एक PO था जो मंडी बहाउद्दीन का PO था अगरचे, और मैं पोस्टेड था डिंगा में। 10 लाख हेड मनी थी उसकी। तो उस हवाले से वो मंडी बहाउद्दीन और जेहलम और गुजरात की पुलिस का टारगेट था। तो अल्लाह के फजल करम से वो जब टारगेट मिला तो हमने उसको विद इन मंथ वो टारगेट अचीव किया। इसी तरह मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है और खुशकिस्मती की बात है, और मेरी टीम के लिए जो मेरे साथ रही उनके लिए, कि मैंने 10 लाख के 3 हेड मनी के इश्तहारी जो हैं वो गिरफ़्तार किए, और एक पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ। उसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से वो जो हेड मनी की अमाउंट थी वो भी हमने वसूल की अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा बहुत से ऐसे केसेस हैं जो याद करने के काबिल हैं, और जिनको हम एज़ाज़ समझते हैं उनकी डिटेक्शन को। लेकिन पुलिस का काम ऐसा है जिसमें हर रोज़ एक नया जुर्म है, हर रोज़ आपका एक नया टारगेट है, हर रोज़ जुर्म का तरीक़ाकार बदलता है, और फिर उसमें पुलिस अफसरान भी अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करते हैं।
تو یہ بہت سے ایسے واقعات ہیں، جو 2-3 واقعات میں نے آپ کو بتائے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ یہ کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہیڈ منی کے کیسز ہیں ان کو اپنے اس ٹائم میں جب آپ کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے تو آپ ان کو اچیو کرتے ہیں. مشکل کیسز ہوتے ہیں، مشکل لوگ ہوتے ہیں پکڑنے، تو الحمدللہ یہ بڑا اعزاز ہے میں سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ. قابلیت کی بنا پر بطور ڈی ایس پی محکمہ ترقی ملنے پر کاموکی میں پہلی پوسٹنگ آپ کی تعیناتی ہوئی، اور کیسا محسوس کرتے ہیں اور کاموکی کے لوگوں کو کیسا پایا؟ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے والدین کی دعائیں اور خاص طور پہ میرے اللہ کا فضل ہے، کیونکہ یہ دیکھیں جو ہمارا پروموشن بورڈ ہے ڈی ایس پی کا، اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا، اس میں سے گزرنا آسان نہیں ہے. اس میں بہت مائنیوٹ طور پہ آپ کے پچھلے ریکارڈ کی، آپ کے پرسنل کنڈکٹ کی، آپ کی ریپیوٹ کی، آپ کی انٹیگریٹی کی، اس کی چیکنگ ہوتی ہے، اور پھر وہاں پہ ایک بورڈ اس کو ہر کیس کو بڑا تھارولی دیکھتا ہے. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروموٹ ہونا بھی آج کل جو ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا یہ موجودہ حالات میں یہ بھی اللہ کے فضل سے ہی ہوتا ہے. اور الحمدللہ کاموکی کے بارے میں آپ نے مجھے یقیناً، میں گجرات سے رہنے والا ہوں، گجرانوالہ پوسٹڈ رہا، تو شاید اس حوالے سے مجھے اپنی پروموشن بورڈ نے انٹیگریٹی میں سب سے زیادہ نمبر دیے الحمدللہ. تو شاید اس وجہ سے مجھے ایک ایسا اسٹیشن دیا گیا ابتدائی طور پہ جو چیلنجنگ ہے. کاموکی ایک آسان اسٹیشن نہیں ہے، اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ یہاں پولیٹیکل ڈائمنشنز ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کاموکی تحصیل کا جو کرائم ہے وہ ہمارے پورے ڈویژن کے کرائم میں دوسرے نمبر پہ ہے. پہلے نمبر پہ سیٹلائٹ ٹاؤن جو ہمارا سرکل ہے، اور اس کے بعد کاموکی جو سرکل ہے اس کا کرائم قریب 3000 کرائم اس وقت ہمارا ہے. تو یہ 3000 کرائم جو ہے ایک چھوٹے ڈسٹرکٹ کا کرائم ہے، 3-4 ہزار کرائم. تو اس حوالے سے کاموکی ظاہر ہے ایک مشکل اور چیلنجنگ اسٹیشن ہے. الحمدللہ 4 ماہ میں 4.25 ماہ میں آپ نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی اس کو کور کیا، اور الحمدللہ پولیس نے ان 4 ماہ میں بڑا مثالی کام کیا، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ تمام ہماری ٹیم کو جو کاموکی تحصیل کی ہے اس کو جاتا ہے. ملک صاحب، کاموکی کے لوگوں کو آپ نے کیسا پایا، ان کے رویہ اور ان کے جو نا ایٹیٹیوڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ سوال مشکل ہے، اور وہ بھی کاموکی کی پوسٹنگ کے دوران، لیکن الحمدللہ مجھے 4-4.25 ماہ میں کاموکی کے عوام کی طرف سے بھرپور تعاون ملا. اس میں کوئی بھی تنظیم ہو، ظاہر ہے کرونا کا ایپیڈیمک تھا جب پوسٹنگ ہوئی، اور ایک بڑے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز تھے، کرونا کی امپلیمنٹیشن جو SOPs ہیں ان کے ایشوز تھے، لیکن کاموکی کی تمام تاجر برادری نے، تمام لوگوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا. کور کمیٹی ہماری جو پیس کمیٹی کاموکی ہے، کاموکی ایڈمنسٹریشن جو ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کاموکی شاہد عباس جوتا صاحب، اور اسی طرح دوسرے ڈپارٹمنٹس نے اس سارے عرصے کے دوران انتہائی کوآرڈینیشن سے اور انتہائی بھرپور تعاون سے ایک دوسرے کے ساتھ اس ٹائم کو گزارا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ رول کاموکی کی عوام کا ہے کہ انہوں نے سخت حالات میں وہ جو SOP کی امپلیمنٹیشن تھی اس کو انشور کیا. کوئی ایسا ایشو الحمدللہ 4.25 مہینے میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس دن عوام اپنی ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے رویے سے یا ڈپارٹمنٹ کے باہمی تعاون سے کہیں سراپا احتجاج ہوئی ہو، یا انہوں نے آ کے اس کی کمپلین کی ہو. تو یہ الحمدللہ دیکھیں، پولیسنگ ہو یا کوئی بھی دوسرا ڈپارٹمنٹ اور ان کی سروسز، اس میں بنیاد تو عوام ہیں. اگر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف کا حصول ہو رہا ہے، ہمیں جب ہم مختلف گورنمنٹ آفیسز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہمارے ساتھ سلوک ہونا چاہیے، جو ہمارے کام ہونے چاہیے، وہ الحمدللہ اس میں آپ نے کوئی رکھنا نہیں دیکھا ہوگا انشاءاللہ. اور یہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اپنے اس عوام کے اعتماد کو اس طرح جیتیں کہ وہ کاموں کی پولیس کا جو امیج ہے اس کو اور بہتر کرنے میں اور اس کو اور اچھا کرنے میں ہم اپنا رول ادا کریں. ملک صاحب، سرکل کاموکی کے کس تھانے میں جرائم کی شرح زیادہ ہے اور زیادہ ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سرکل کاموکی کے 4 تھانے ہیں، جس میں تھانہ صدر اور سٹی میں اگر آپ نمبر آف کرائم دیکھیں تو وہ یہاں پہ زیادہ ہے.
اس میں بنیادی وجہ یقیناً سٹی کی پاپولیشن ہے، کیونکہ زیادہ آبادی جو ہے وہ سٹی کاموکی میں آباد ہے، تو وہ ان کا کرائم اس میں چھوٹا اسٹریٹ کرائم ہے اور چھوٹا کرائم ہے چوری ہے، جیسے شہروں میں اربن ایریاز میں جو ٹرینڈ ہوتا ہے کرائم کا وہ سٹی میں ہے. اور اس کے علاوہ پھر صدر کاموکی ہے، وہ اس میں ڈائمنشنز ہیں کہ وہ سبرب ہے سٹی کا، اور سیکنڈلی وسیع ایریا ہے. وہ کرائم کی بنیادی وجہ وہاں پہ صدر کاموکی میں اس کی بہت زیادہ جو ایگزٹس ہیں، اس کے بہت زیادہ روٹس ہیں. جیسے دیکھیں شیخو پورہ کے جو لنکس ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے دوسرے تھانے اور نارنگ منڈی اور جو رستہ ناروال کو جا رہا ہے اس کے لنکس ہیں. تو یہ ڈائمنشن وہاں پہ رستوں کی ہے جس سے کرائم ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ وہ کوئی ایسی صورتحال ان پورے 4 ماہ میں نہیں رہی جو الارمنگ ہو. وہ بڑی، اگر کرائم کو ہم پچھلے سالوں سے کمپیئر کریں تو بہت اچھی صورتحال ہے. سر، ایز اے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، پچھلے کچھ عرصہ سے کاموں کی شہر میں ڈکیتیاں اور رازنی کی وارداتیں ہیں. آپ کس ذمے میں سے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے الحمدللہ ڈکیتی کی کوئی واردات اس سال کی ہمارے پاس نہیں ہے. اس سال 8 ماہ میں سرکل کاموکی میں کوئی ڈکیتی کی واردات نہیں ہوئی. رازنی اور رابری کی وارداتیں یقیناً ہیں. دیکھیے جو کاموں کی تحصیل کی ڈائمنشنز آپ کو میں نے بتائیں، وہ ڈائمنشنز ایسی ہیں کہ اس میں 2 ڈسٹرکٹ سے، جہاں شیوپورہ ڈسٹرکٹ سے وہاں ہم ناروال ڈسٹرکٹ سے بھی وانڈو تھانہ جو ہے اس کی باؤنڈری وہاں ملتی ہے. تو یقیناً یہ انفلکس اور وارداتوں کا ایک طرف سے دوسری طرف ہو جانا ہے. لیکن اگر آپ ہمارے اس کو کمپیئر کریں کسی بھی پچھلے سال سے اور کسی بھی پچھلے ٹینیور سے، تو الحمدللہ وہ آدھا کرائم جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. یقیناً انٹرویو کے بعد میں آپ کو وہ فگرز بھی دے دوں گا. اور اس میں پھر وہ جو کرائم ہوا ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کرائم ہونے کے بعد ڈیٹیکشن ریشو کیا ہے. آیا وہ ملزمان جو ہیں وہ ان مقدمات میں گرفتار ہوئے ہیں، وہ گینگز جو ایکٹیو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور ان سے ریکوری کی ریشو کیا رہی ہے. تو الحمدللہ میں نے، جیسے آپ کو علم ہے کہ مجھے RPO گجرانوالہ جناب ریاض نذیر گاڑا صاحب کی طرف سے ایک اپریسیشن لیٹر دیا گیا، SP صدر کی طرف سے اپریسیشن لیٹر دیا گیا، اور ان کی وجہ وہ کرائم کنٹرول ہی تھا. الحمدللہ کرائم بہت حد تک کنٹرولڈ ہے. لیکن کرائم ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، اور پولیس کا کام ہے پھر اس جرم کو ٹریس کرنا اور پھر ان ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانا. ملک صاحب، کاموں کی شہر کے پسماندہ علاقوں میں پروسٹیکیوشن، جسم فروشی اور منشیات جو ہو رہی ہے کہ اس کو روکنے کے لیے پولیس کے کیا اقدامات ہیں؟ جی ہاں، یہ منشیات فروشی کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ یقیناً کاموکی میں ہسٹوریکلی رہا ہے. اور اس میں الحمدللہ ہم نے ان 4 ماہ میں جو منشیات فروشی کے مقدمات جو درج کیے اور جس میں ریکوریز جو ہماری ہیں منشیات کی، وہ 100 کے قریب مقدمات ہیں، جس میں شراب اور ہیروئن اور چرس کی ریکوری ہے. تو اس میں تمام بڑے منشیات فروش جو یہاں پہ ہسٹوریکلی جن کا ریکارڈ موجود تھا اور جو منشیات فروشی میں انوالو تھے، ان کو پولیس نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے. اس کے باوجود چھوٹا موٹا یقیناً یہ جرم ہوتا ہے، اور اس پہ جو ہی انفارمیشن ہمیں ملتی ہے، ہمارے انفارمیشن کے جو سورسز دیگر ہیں وہ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں، ہم ان پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں. اور یہ آن گوئنگ کریک ڈاؤن ہے، یہ ایک دن میں حاصل ہونے والا ٹارگٹ نہیں ہے. یہ جب کچھ لوگ پابند سلاسل چلے جاتے ہیں تو کچھ نئے لوگ جنریٹ ہوتے ہیں ان کی جگہ لینے کے لیے، اور پھر وہ پابند سلاسل جاتے ہیں. تو اس میں بہت سے ڈپارٹمنٹ کو، اینٹی نارکوٹکس کو اور دیگر ڈپارٹمنٹس کو بھی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اور پولیس اپنی انشاءاللہ ذمہ داری جو ہے وہ کاموں کی تحصیل میں پوری کر بھی رہی ہے، اور آئندہ بھی ہمیں بالکل ان منشیات فروشوں اور اس قسم کے دھندا کرنے والے لوگوں کو بالکل کوئی گنجائش نہیں. ملک صاحب، قدرتی آفات اور ہنگامی حالات میں پولیس کا ہراول دستے کے طور پہ نظر آنے والا وہ مثبت کردار نظر نہیں آ رہا. وہ لوگوں کی نظر سے اوجھل کیوں ہے؟ آپ نظر والی اینک لگانی پڑے گی. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ 4 ماہ میں یہ کرونا ایپیڈیمک میں اگر ہمارے ڈاکٹرز کے بعد
یہ میں بالکل آپ کو خدا لگتی بات کہہ رہا ہوں اور سچ کہہ رہا ہوں، اور آپ اس کو تسلیم کریں گے کہ ڈاکٹرز کے بعد، کیونکہ ڈاکٹر ظاہر ہے ان مریضوں کے ساتھ سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ ہیں، ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، اس کے بعد اگر کسی ڈپارٹمنٹ نے اس کو بالکل آن فرنٹ لیا ہے تو وہ پولیس ہے۔ اب اس کیوں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے وہ پالیسیز آئیں جو ایس او پی کی امپلیمنٹیشن کے لیے، چاہے وہ مارکیٹس کو بند کرنے کے لیے، لوگوں کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے، وہ تمام کی تمام کو امپلیمنٹ کروانا وہ پولیس کی ذمہ داری تھی۔ ظاہر ہے اس میں ہمارے ساتھ تحصیل انتظامیہ جو ہے وہ بھی شامل تھی، لیکن وہ آن فرنٹ جو ہے نا وہ پولیس تھی، اور اس میں الحمدللہ پولیس نے کاموں کی میں مثالی کردار ادا کیا۔ میں نے کہا آپ کو کہ کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی جگہ پہ بھی عوام نے احتجاج اور اس قسم کا کوئی اگر روپ اپنایا ہے تو وہ کاموں کی میں آپ کو نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کو آن بورڈ لے کے ان لوگوں کو بڑی خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے اور بڑا سکسیسفل کیا گیا ہے۔ کاموں کی تحصیل شروع میں اس ایپیڈیمک سے بہت زیادہ افیکٹڈ تھی، یہ آپ کو بہت اچھی طرح وہ فگرز معلوم ہیں، لیکن الحمدللہ پھر اس میں آہستہ آہستہ گریجولی آپ مریضوں کی تعداد دیکھ لیں، آپ اس میں ریکوریز کی تعداد دیکھ لیں تو الحمدللہ بہتری آئی۔ کیوں بہتری آئی کہ اس میں جو ریسٹرکشن آف موومنٹ اور ایس او پی کی امپلیمنٹیشن کی گئی وہ بڑی سکسیسفل ہوئی، اور اس میں یقیناً ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور ہمارے جے سی صاحب بھی، ان کی بھی خدمات لائق تحسین ہیں ہمارے ساتھ مل کے، لیکن الحمدللہ پولیس آن فرنٹ لڑتی رہی ہے۔ عامر صاحب، یہ کرونا کی وبا میں پولیس جان ہتھیلی پر رکھ کر کیے جانے والے قابل ستائش جو ڈیوٹیز ہیں، عوام نے اس کو تنقید کی نظر سے کیوں دیکھا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ہاں، یہ ٹو سم ایکسٹینٹ اگرچہ ان کے دل میں یہ بات ضرور اس طرح موجود تھی کہ ظاہر ہے لوگوں کے کاروبار بند ہوئے، لوگوں کی موومنٹ ریسٹرکٹ ہوئی، جب کاروبار بند ہوئے تو لوگوں کو معاشی طور پہ تنگی بھی اس کو دیکھنے کو ملا۔ جیسے مارکیٹس کا بند کرنا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہمیں تاجر متعدد دفعہ انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ اس میں کوئی ریلیکسیشن دی جائے، یا ایون ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے بھی انہوں نے یہ گزارشات کی، لیکن ہمارا مطمع نظر جو ہے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا، ہمارا وہ یہ تھا کہ اس ایپیڈیمک میں اگر ہم اس کو لیٹ گو کریں گے تو یہ بہت بڑا ایک طوفان آئے گا۔ تو پھر الحمدللہ لوگوں نے آہستہ آہستہ جب وہ صورتحال بہتر ہونی شروع ہوئی تو سمجھے بھی، لیکن بہرحال اس میں لوگوں نے اس حوالے سے تنقید بھی کی کہ یہ کاروبار اس طرح مستقل طور پہ بند نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور ان کی اپنی ظاہر ہے معاشی تنگی کے حوالے سے انہوں نے یہ باتیں ضرور کیں، لیکن الحمدللہ وہ باتیں اور خواہشات تو ضرور تھیں اور ان کے پرابلمز انہوں نے بتانے کی کوشش کی، لیکن جو ایس او پیز اور جو گورنمنٹ کی پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہے وہ کیونکہ ہمارا کام ہے اور ہم نے اس کو مد نظر رکھنا ہے، تو اس میں بہرحال کاموں کی تاجروں نے، کاموں کی عوام نے اس میں بھرپور تعاون کیا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے یہ بات سمجھ لی کہ اس میں یہ گورنمنٹ مشینری جو ہے یہ ہمیں صرف اس لیے کہہ رہی ہے کہ ہماری جان اور صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کاروبار تو ایک دو ماہ بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا، اور جو ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے 10 اگست سے ایک اوور آل اب لاک ڈاؤن کو بہت زیادہ مطلب ختم کرنے کا، تو اس میں اور زیادہ وہ لوگ جو ہیں وہ پھر اور بہتری آ جائے گی اور ان کو ایک ریلیف۔ آپ نے ایز اے پی آر او کے فرائض بھی انجام دیے اور آپ کی کولیبریشن رہی صحافیوں کے ساتھ، اور اس حوالے سے کوئی مخصوص پیغام جو آپ صحافیوں کو دینا چاہ رہے ہوں؟ کیونکہ آپ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہا ہوں، آپ کچھ تنقید کا حصہ بھی رہے ہیں اور پتہ نہیں آپ تک وہ باتیں پہنچی کہ نہیں پہنچی، لیکن میں نے دیکھا اس میں تنقید بھی ہوئی اور یہ سوال کرنے کا مقصد بھی یہ تھا میرا۔ اور آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں میں بڑا بلیسڈ ہوں اس حوالے سے کہ مجھے ڈسٹرکٹ گجرات کا 2 دفعہ اسٹاف افسر اور پی آر او رہنے کا موقع ملا، بہت سے ڈی پی اوز کے ساتھ اور کام کرنے کا موقع ملا، صحافی برادری سے انتہائی دوستانہ اور محبت برے تعلق رہے۔ آپ گجرات سے وہ جو تمام بڑے صحافی ہیں وہ ہمارے ذاتی دوست ہیں الحمدللہ۔ دیکھیں، صحافیوں کے ساتھ جو پولیس کا تعلق ہے اس میں کہیں کمی پیشی ضرور آ جاتی ہے۔ وہ کیوں آتی ہے کہ کسی وقت خبر کے حصول کے لیے جو صحافی برادری کی کوشش ہوتی ہے، خبر امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو کسی وقت کسی بندے کو جب پہلے خبر مل جاتی ہے تو ایک گلے کی کیفیت دوسری طرف سے ہوتی ہے، لیکن کوئی الحمدللہ ایسی
ذاتی نوعیت کی تنقید نہیں تھی. روزمرہ کے معاملات میں اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہ جائے اور کوئی صحافی برادری کا بندہ ہمیں اس کو رپورٹ کرے, کہیں اس کی مثبت تنقید کرے, تو اس کو بالکل ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جس تنقید کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں بھی ہم نے اس کو بڑے خندہ پیشانی سے برداشت بھی کیا. پھر ان صحافی برادری کے لوگوں کو مدعو بھی کیا. ان سے ہم نے جو اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کسی ایلیمنٹ کا کہیں سے ایسا ان کو امپریشن آیا تو اس کو بالکل ہم نے دور بھی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی بھی ہمارے معاشرے کے عکاس ہوتے ہیں. تو جہاں ہمارے معاشرے کے دوسرے لوگوں کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, اسی طرح پولیس والوں کے, صحافی برادری کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں. تو مجھے کبھی مشکل نہیں آئی الحمدللہ. اگر کہیں کسی جگہ سے کوئی ایسی کمپلین آئی بھی ہے تو وہ ہم دور کرنے کے لیے تیار بھی ہیں اور بیٹھے ہیں. اسی لیے صحافی بھی پہلے ہمارے ملک کے شہری ہیں, اس کے بعد وہ صحافی ہیں. تو پہلے بطور شہری جو ان کو رائٹس ہیں وہ کسی صورت بھی ہم ڈیمیج نہیں ہونے دیں گے. یہ نہیں ہے کہ اب صحافی بطور شہری کوئی اپنا حق کھو دیتا ہے. اور یہ تو ویسے بھی معاشرے کے عکاس ہیں, معاشرے میں پائے جانے والے مسائل کو ہمارے سامنے لاتے ہیں. بہت سے صحافی یہاں کاموں کی بے ذاتی دوست ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, ہمیں رپورٹنگ کرتے ہیں. جو رپورٹنگ آن ایئر کرنے والی ہوتی ہے وہ آن ایئر کرتے ہیں, جو رپورٹنگ ہمیں کرنے والی ہوتی ہے انتہائی ذمہ داری سے وہ رپورٹنگ پہلے ہمیں کرتے ہیں تاکہ ہم اس معاملے کی نوعیت کو سمجھ جائیں. اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ بلیسنگ اس لیے ہے کہ مجھے بطور PRO جب گروم کیا گیا تو ظاہر ہے میں مختلف تقریبات جو ہماری وہاں پہ ہوتی تھیں اس کو ارینج کرنا, اس میں بطور اسٹیج سیکریٹری کام کرنا, تو ظاہر ہے صحافیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا. تو الحمدللہ ہمارا تعلق مثالی ہے. جہاں کوئی چھوٹی موٹی شکایت ہے وہ دور ہو بھی رہی ہے. ملک صاحب, شہریوں کے لیے کوئی خاص پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ میں کاموکی کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پولیس آپ کی مدد اور مددگار اور معاون ہے, اور ہم ہر وقت حاضر ہیں میرے دروازے اور ہر پولیس اسٹیشن میں. انشاءاللہ آپ کو جو آپ کی جائز مدد ہے وہ ہر صورت آپ کو ملے گی, اور اس کو میں ذاتی طور پہ انشور کروں گا. اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ پتنگ بازی, ون ویلنگ اور اپنے ارد گرد ہونے والے جو جرم ہیں اگر اس میں آپ ہمیں اطلاع دیں گے تو پولیس کا کام اور زیادہ آسان ہوگا, اور ہمارا جو کاموکی کا جو معاشرہ ہے وہ ان جرائم سے پاک ہو سکے گا. آپ بالکل بلا خوف و خطر میرے پاس آ سکتے ہیں, مجھے کوئی اطلاع وغیرہ ٹیلی فون دے سکتے ہیں. آپ کا نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور آپ کی انشاءاللہ اس اطلاع پہ مکمل کارروائی بھی کی جائے گی. لیکن جو سوشل ایولز ہیں ان کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک عوام ہمیں اس کی اطلاع نہ دے اور ہمارے ساتھ کھڑی نہ ہو. آپ اپنے ساتھ پولیس کو ہمیشہ. آپ کا بہت شکریہ ملک صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے چند ساتیں ہمیں نوازیں, اور آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ.